बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र के सिलसिले का हमने आगाज़ किया था। उसी सिलसिले की नशिस्त है। सूरह बकरा की चंद आयात की हमने तिलावत की और समझने की कोशिश की है कुरान मजीद में क्या चीज़ ज़ेर बहस है, ईमान बिल गैब की इस्तिलाह क्या है और इससे क्या मुराद है। बड़ी तफसीली इस पर गुफ्तगू हुई थी। सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़ेंगे और ये जानेंगे गामदी साहब से कि कुरान मजीद में इससे आगे जो आयात ज़ेर बहस हैं उनमें क्या चीज़ मुराद है। आगाज़ करते हैं। इसमें साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिलसिले को जोड़ते हैं, वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पर हमने पिछली गुफ्तगू को ख़ात्मे तक पहुँचाया था। कुरान मजीद की सूरह बकरा की इस आयत पर बड़ी तफसील से हमने आपसे इस्तिफ़ादा किया था। आगे बढ़ते हैं। आयात का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था कि इन खुदा से डरने वालों के लिए पीछे ज़ेर बहस है कि ये हिदायत है जो बिन देखे मान रहे हैं। आगे की आयात हैं और उन आयात के अल्फाज ये हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो लोग नमाज का एहतमाम कर रहे हैं और जो कुछ हमने इन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च कर रहे हैं। इक़ामत सलात की एक ताबीर यहाँ पर आती है, इससे क्या मुराद है और ये सिफ़त जो बयान की गई है मोमिनीन की, इससे मकसूद क्या है। हमारे यहाँ तफसीरी ज़ख़ीरे में भी इसको ज़ेर बहस लाया जाता है। एक मुख्तसर सा नोट सुनाकर मैं गामदी साहब की बात की जानिब आगे बढ़ूँगा। कहा जाता है कि इक़ामत के मानी महज नमाज पढ़ने के नहीं, बल्कि नमाज को हर जहत और हर हैसियत से दुरुस्त करने का नाम इक़ामत है, जिसमें नमाज के तमाम फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात और फिर इन पर दवाम व इल्तिज़ाम, ये सब इक़ामत के मफ़हूम में दाखिल हैं। और सही ये है कि इस जगह नमाज से कोई ख़ास नमाज मुराद नहीं, बल्कि नमाज की तमाम खुसूसियात मुराद हैं। गामदी साहब ने भी इस पर एक छोटा सा हाशिया लिखा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। गामदी साहब लिखते हैं कि हमने जिस मुद्दा को नमाज का एहतमाम करने से अदा किया है उसके लिए असल में इक़ामत सलात की ताबीर इख्तियार की गई है। इसके मानी अरबी ज़ुबान में नमाज की हिफाजत करने और उस पर कायम रहने के हैं। नमाज अहले अरब के लिए कोई अजनबी चीज़ न थी। दीन इब्राहीमी की एक रिवायत की हैसियत से वो उसके आमाल व अस्कार से न सिर्फ ये कि वाकिफ़ थे, बल्कि उनके सालिहीन इसका एहतमाम भी करते थे। यही वजह है कि कुरान मजीद ने इनकी कोई तफसीलात बयान नहीं की हैं। नमाज के साथ यहाँ इन्फाक का भी जिक्र हुआ है, उसे अलग से ज़ेर बहस लाएंगे। हम सब ये बताइएगा, इक़ामत सलात हमारा जो एक रिवायती नुक़्ता नज़र है, आप भी कमोबेश वही बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ इक़ामत का बहुत ही मुख्तलिफ़ मफ़ाहिम में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इक़ामत सलात से यहाँ क्या मुराद है और पीछे जो मोमिनीन की सिफ़ात बयान की हैं उसके बिल्कुल बाद, यानी ईमान के बाद नमाज का जिक्र करने की क्या हिकमत है। इससे पीछे जो सिफ़ात बयान हुई हैं उनमें अगर आप मेरे तर्जुमे को देखें तो उसमें मैंने ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की है कि यहाँ बयान शराइत का नहीं हो रहा, बल्कि मुसलमानों की वो जमात जो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के नतीजे में बनी है, जिन लोगों ने कुरान की हिदायत से फ़ायदा उठाया है, उनकी एक तस्वीर हमारे सामने रख दी गई है। इस सूरा में असल मुखातबीन की हैसियत कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा कि यहूद को हासिल है। बनी इसराइल को इसमें ख़िताब करके उन पर हुज्जत तमाम की गई है। बनी इसराइल के मामले में जब ये फ़ैसला हो जाएगा इस सूरा में कि वो अब अल्लाह ताला के यहाँ जो उनको मंजिलत दी गई थी उससे महरूम होने जा रहे हैं, तो फिर एक नई उम्मत की तश्कील का अमल शुरू होगा और वहाँ मुसलमान जाके मुखातब होंगे। यहाँ उनको पस मंज़र में रख के, यानी यहूद को या बनी इसराइल को पस मंज़र में रख के कुरान उनके सामने ये तस्वीर रख रहा है कि अगर आदमी के अंदर खुदा का डर हो, वो इस दुनिया में अपने आप को बेखौफ ना समझता हो, उसे ये एहसास हो कि मैं अपने वजूद से इस शहादत को अपने बातिन में महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी का बनाया हुआ हूँ, मैं किसी खालिक की मखलूक हूँ, और अगर मेरा कोई खालिक है तो मुझे उसके सामने जवाबदेह होना है। अगर कोई आदमी इस जगह खड़ा है तो वो नचिंत और बेखौफ होकर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। मैंने अर्ज़ किया था कि यहाँ जो कहा जाता है कि खुदा से डरने वाले या खुदा तरस या परहेज़गार, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सरकशी उनमें नहीं है। वो अपनी इस हैसियत को पहचानते हैं कि वो बंदे हैं और बंदों की हैसियत से उनको ये एहसास रहता है कि वो जवाबदेह होंगे। तो जो शख्स अपने इस पहलू को समझता हो कि मेरी हैसियत क्या है, मैं अगर इस हैसियत में हूँ और मेरा कोई मालिक है और मुझे उसके सामने जवाबदेह होना है, तो वो फिर बेखौफी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। इसी को हम इस ताबीर से अदा करते हैं।
تو قرآن نے یہاں یہ بتایا ہے کہ یہ جماعت ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کی جماعت ہے، یہ صحابہ کرام، یہ حضور پر ایمان لانے والے، ان لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کیے ہیں۔ تو اس میں یہود نے دین کے معاملے میں جو رویے اختیار کیے ان کو مقابل میں رکھ کے ان صفات کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ خدا سے ڈرنے والے تھے تو یہ قرآن، یہ پیغمبر، اس پیغمبر کا آنا، اس پیغمبر کی بعثت ان کے لیے ذریعہ ہدایت بن گئی ہے، اور تم نے اپنے اندر سے خدا کا ڈر نکال دیا تھا، تم نچنت اور بے خوف ہو کر رہ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کتاب سے بھی تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھلا۔ تو یہاں سے گویا بات بتانا شروع کی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ تمہارے ہاں تو اس طرح کے مطالبات بھی بدقسمتی سے آ گئے کہ ارن اللہ جہرا، اللہ کو ہمیں دکھائیں گے، آنکھوں سے دکھائیں گے تو مانو گے۔ اس طرح کی احمقانہ باتیں اس لیے صادر ہوئیں کہ تم نہ اپنی پوزیشن کو سمجھ سکے، نہ دنیا کو سمجھ سکے، نہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا صحیح شعور حاصل کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ سرکشی نکلی کہ تم نے اپنے پیغمبروں سے بھی اس طرح کے مطالبات شروع کر دیے۔ لیکن یہاں یہ جو جماعت بنی ہے، یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ دیکھو بن دیکھے مان رہے ہیں، یعنی انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا، انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم انسانوں کی حیثیت سے جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں وہ علم کا امتحان ہے۔ ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا کہ ہم جانور ہیں اس لیے ہمارے سامنے لائیے تو تب ہم قبول کریں گے۔ ہمیں جب عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، استدلال کی طاقت دی گئی ہے، تو یہ کائنات، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ بہت کافی ہیں کہ ہم اس میں پیغمبروں کی بات کو سمجھ سکیں۔ یہ پس منظر ہے جس میں پھر آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جب خدا کے سامنے ڈال دیا، بندے بن گئے خدا کے، تو پھر یہ اپنے پروردگار کے حضور پرستش کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بن دیکھے کس کو ماننا ہے؟ اپنے پروردگار کو ماننا ہے۔ سب سے بڑی ہستی وہی ہے، اسی کی معرفت پر دین کا انحصار ہے۔ وہ ہے تو دین ہے، وہ نہیں ہے تو کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی اصل میں فارق ہے۔ جس وقت ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے مادے سے، زمان سے، مکان سے ماورا کسی ہستی کو اپنا خالق یا اپنا مالک مان لیتا ہے۔ وہ اپنا خالق و مالک اس کو مان لیتا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کے جذبات کا، اس کے بندگی کے احساس کا اظہار ہوگا۔ وہ سب سے بڑا اظہار خدا کے ساتھ تعلق میں ہوگا۔ تو خدا کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز۔ یعنی نماز کیا ہے؟ نماز پرستش ہے۔ تو جب ہم کسی معبود کے ساتھ اپنے تعلق کا احساس پیدا کر لیتے ہیں تو باقی چیزیں تو اس کے بعد وجود میں آئیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 ضروری چیزیں جو بعد میں زیر بحث آئیں گی، ان میں سے سب سے پہلی چیز پرستش ہے۔ یعنی اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو گیا، وہ ہمارا معبود ہے، کائنات کا خالق ہے، منعم حقیقی ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ تو لازمی طور پر انسان کا باطن اس کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ پرستش کیا ہے؟ باطن کے اندر انسان کے میں جھکنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ علامتوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ علامتیں رکوع ہوتی ہیں، سجود ہوتی ہیں، قیام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے۔ نماز انہی چیزوں کا نام ہے۔ چنانچہ نماز کو بعض اوقات صلاۃ سے تعبیر کیا ہے تو صلاۃ کا لفظ اصلاً کس معنی میں ہے؟ دعا، یعنی اللہ سے مناجات، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا۔ اسی طرح نماز کے جو ارکان ہیں جیسے رکوع، سجود، قیام ہے، ان کے ساتھ بھی نماز کو جگہ جگہ تعبیر کی ہے۔ قوموا للہ قانتین میں قنوت سے تعبیر کر دیا، قیام سے تعبیر کر دیا۔ اسی طرح رکوع، سجود، تسبیح، نماز کو اس طرح اس کے اجزاء سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نماز چونکہ پہلے سے موجود ایک عبادت ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر نے آ کر پہلی بار لوگوں کو بتایا کہ نماز بھی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اپنا دین بھیجا ہے اس میں انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کی سب سے بڑی صورت ہمیشہ نماز ہی رہی۔ سب سے بڑی صورت یہی ہے اور سب سے اولین صورت یہی ہے۔ یعنی جس وقت انسان یہ احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتا ہے۔ یہ جو ہمارے باطن کے اندر ایک جھکاؤ کا، ایک اخبات کا، ایک قنوت کا، ایک خشوع کا احساس پیدا ہوتا ہے، اصل میں اس کا اظہار جب ہم کرتے ہیں تو جس طرح باقی چیزوں کے اظہار کے کچھ ایسے آداب بن گئے ہیں یا علامتیں بن گئی ہیں کہ وہ انہی سے تسکین پاتی ہیں۔
ہم اپنی ماں کے ساتھ ملتے ہیں، باپ کے ساتھ ملتے ہیں، اعزاء اقربا سے ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو کچھ چیزیں علامت کی حیثیت سے وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ یہ مصافحہ ہے، یہ معانقہ ہے، اس طرح ہم نے کسی کا ہاتھ چوم لیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا جب اظہار ہوتا ہے تو زبان پہ کیا آئے گا؟ تسبیح آئے گی، تحلیل آئے گی، ذکر آئے گا، دعا آئے گی، مناجات آئے گی۔ اور اگر ہم اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ ادب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنی عرض پیش کریں گے، رکوع کر لیں گے، سجود کر لیں گے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کو نماز کی صورت دے دی گئی ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ ہرگز کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمام پیغمبروں کے ہاں اسی طرح رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے پہلا حکم یہی دیا جاتا ہے کہ لوگ اگر خدا کی معرفت حاصل کر چکے ہیں تو اس کے سامنے جھک جائیں۔ یعنی یہ اصل میں میری معرفت اور اس معرفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تعلق کا اولین اظہار ہے۔ یہ ہر حال میں ہونا ہے، اس سے ابتدا ہوگی، اس کے بعد اگلا مرحلہ اطاعت کا آئے گا، اس سے اگلا مرحلہ اور اس کا کمال نظر کی صورت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین ہی بنیادیں ہیں، میں کئی مرتبہ ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی یا ہمارا یہ تعلق پرستش کی صورت اختیار کرے گا، یا اطاعت کی صورت اختیار کرے گا، یا نظر کی صورت اختیار کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری جان مال بھی اگر طلب کرتے ہیں تو چونکہ وہ ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، تو ہم اس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا ظہور جہاد و قتال کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان میں نماز کی چونکہ یہ اہمیت ہے، وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی؟ عرب میں ہوئی۔ عرب کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب بیت اللہ بنایا ہے تو اس کی تاریخ آگے سورہ بقرہ میں سنائی جائے گی، تو اس میں بتایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حرم کیوں بنایا تھا۔ یہ حرم ہے کیا؟ یہ مسجد حرام ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے۔ جس طرح ہم مسجدیں بناتے ہیں، یہ وہ اولین مسجد ہے جو زمین پر بنائی گئی۔ اس مسجد کو بنائی اس لیے گیا تھا کہ لوگ اس کا طواف کریں، لوگ یہاں آ کے اعتکاف کریں، لوگ نماز کا اہتمام کریں۔ تو جگہ جگہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت میں بھی نماز کا ذکر ملتا ہے۔ اب نماز کی ابتدا ہو گئی اس زمانے سے، چنانچہ یہ بنی اسماعیل، یہ قریش، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ سب نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ روزے سے بھی واقف تھے، یہ جمعے سے بھی واقف تھے، یہ اسی طریقے سے حج عمرہ اس کا تو خاص اہتمام کرنے والے لوگ تھے، بلکہ ان کو بیت اللہ کی تولیت حاصل تھی۔ تو اس لیے جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے نماز کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، وہ سب اس سے واقف تھے۔ البتہ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جب 2-2.5 ہزار سال گزر گئے ہیں تو اس میں کسی کا کوئی بدعت داخل ہو جائے گی، کچھ چیزیں فراموش ہو جائیں گی، کچھ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہوں گی، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں دور کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ماننے والوں کو بھی نماز کا پابند کیا۔ تو اس لیے نماز کے بارے میں نے یہ لکھا ہے، یہاں جو نوٹ آپ نے پڑھا ہے، نماز کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی جاننے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اس کا تعارف کرانے کی ضرورت تھی۔ یہی سبب ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی تفصیلات قرآن کو بیان کرنے کی کبھی ضرورت نہیں لاحق ہوئی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح اس وقت ہم نماز کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سننے والوں میں ہر شخص کو معلوم ہے کہ نماز سے کیا مراد ہے۔ یہی صورتحال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ تو اس لیے صلاۃ کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کے لیے کوئی ادنا تردد بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اگر اصول کی زبان میں گفتگو کی جائے تو یہ کوئی ایسا مجمل نہیں تھا جو مفتکر البیان تھا کہ اس کو کوئی آ کے بتائے گا، نہیں، مخاطبین اچھی طرح واقف تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ جس طرح پاکستان میں ایک آئین ہے، تو اب جب ہم آئین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ اس میں ترامیم بھی ہوتی رہتی ہیں، ہوئی ہیں، لیکن جس دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کی پابندی کی جائے تو ہر آدمی اس سے واقف ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت بھی تھی۔ اس کے لیے جو اقامت کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، یہ عربی زبان میں کسی چیز کے اہتمام کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو پورے اہتمام کے ساتھ جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اقامت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن مجید نے دوسری جگہ جو اس کا طریقہ ہے اس لفظ کو کھول دیا، یہ بتا دیا اس سے مراد کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ يُحَافِظُونَ وَهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ دَائِمُونَ۔ تو یہ گویا کیا چیز ہے؟ حفاظت اور دوام۔
کسی چیز کو جب آپ اہتمام سے اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں محتاط ہیں، آپ اس کو بالکل درست سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کے ایک ایک پہلو کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں، آپ ایک ایک پہلو کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کا 5 وقت اہتمام ہونا ہے یا 10 وقت اہتمام ہونا ہے تو آپ اس پر دوام اختیار کرتے ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بار سر سجدے میں رکھا اور چلیے حق ادا ہو گیا۔ تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی دوام اور حفاظت، جس کو اگر آپ ایک لفظ میں ادا کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ اقامت۔ اس لیے اس سے بالکل یہ غلط مفہوم لوگوں نے نکال لیا کہ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجدیں قائم کی جائیں گی اور نماز کے لیے باقاعدہ حکمران جمعے کے لیے آئیں گے اور نماز کے لیے پوری مملکت میں ایک خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کا اقامت کے لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نماز کے احکام ہے۔ یعنی جس وقت آپ کو کہا جاتا ہے فلاں چیز کا اہتمام کرو تو فلاں چیز دیکھی جائے گی کہ اس کے بارے میں کیا ہدایات کی گئی ہیں۔ تو فلاں چیز کے بارے میں یہ ہدایات ہیں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے بلکہ اس کے لیے مابت قائم کرنے ہیں، نہ صرف یہ کہ مابت قائم کرنے ہیں بلکہ جمعے کا اہتمام کرنا ہے، جمعے کے اہتمام کے لیے ہمارے حکمرانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسجد میں آئیں، وہ اس نماز کا اہتمام کریں یا اپنے نمائندوں کو بھیجیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل درست ہیں لیکن ان کا اقامت کے لفظ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اصل میں صلاۃ کے بارے میں احکام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اقامت کا لفظ نہ ہوتا اور اس کی جگہ یہ ہوتا کہ وہ نماز کی حفاظت کریں یا وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نماز کی حفاظت کرو یا نماز پر دوام اختیار کرو یا نماز کو اختیار کیے رکھو، تب بھی یہ ساری چیزیں مراد ہوتی، کیونکہ یہ نماز کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں یہ ان کا حصہ ہیں۔ وہ احکام اگر پیغمبر نے نہ دیے ہوتے تو اقامت کے لفظ سے یہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہو جاتی۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں بعض بڑے غیر معمولی اور بڑے مفکرین کو لگی ہے موجودہ زمانے میں کہ یہ سب چیزیں لفظ اقامت کا نتیجہ ہیں۔ نہیں، یہ صلاۃ کے بارے میں احکام کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہمیں نماز کے بارے میں صرف یہی نہیں کہا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پرستش کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ انفرادی طور پر ادا کریں، ہمیں بحیثیت جماعت بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے مسجدوں کا، معابد کا اہتمام کریں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک نماز کے لیے خود آئیں، خطبہ دیں اور اس مقصد کے لیے باقاعدہ اجتماع منعقد کریں یا اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجیں۔ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ عیدین کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ ہم جماعتی حیثیت میں منعقد کریں۔ یہ ہدایات نماز کے بارے میں، نماز کی مختلف صورتوں کے بارے میں الگ سے شارع نے دی ہیں، چونکہ دی ہیں تو اس وجہ سے یہ بھی اب اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ یہ نہ ہو تو لفظ اقامت کے نتیجے میں یہ خود بخود نہیں پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اقامت کا اس کے سوا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اہتمام کرو، دوام اختیار کرو، پوری طرح درستی کے ساتھ اس چیز کو ادا کرو۔ تو اس کو خود قرآن جب کھول دیتا ہے تو اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ ٹھیک، اچھا صاحب، یہ آپ نے واضح فرمایا اقامت صلاۃ کی جو تعبیر ہے اس سے مراد کیا ہے۔ میں نے ابتدا میں اقتباس ہمارا جو روایتی تفسیری ذخیرہ اس کا بھی رکھا۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس لفظ پہ پوری کی پوری ایک دوسری تعبیر دین کی کھڑی ہو گئی جب یہاں پر ایک قرآن مجید میں اقامت دین کی ایک اصطلاح آئی۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، ایک طالب علم کے محض جس کو آپ کہتے ہیں تفسیر کی تاریخ کے حوالے سے یہ سوال ہے، ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے بالعموم اس لفظ کا درست معنی بیان کیا آپ کی نظر میں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خوبی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جو اس کے لوازم ہیں، تقاضے ہیں، دوام، استمرار، التزام، ان کے ساتھ۔ تو ہمارا جو تفسیری ذخیرہ ہے انہوں نے اس تعبیر کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ درست اخذ کی؟ بالکل درست سمجھا۔ یعنی ابتدا سے لوگ بالکل درست طریقے سے اس کو بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ اقامت صلاۃ کی تعبیر ہو یا اقامت دین کی تعبیر ہو، دونوں میں لفظ اقامت کا ایک ہی مطلب ہے۔ اصل میں وہ مفعول کیا ہے، یعنی فعل جس سے متعلق ہو رہا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی اقامت کرنی ہے۔ اس میں جہاد ہے تو جہاد بھی دین کا حصہ ہے، اس میں اگر قتال ہے تو قتال بھی دین کا حصہ ہے، اس میں اگر مسجدوں کا اہتمام ہے تو وہ بھی دین کا حصہ ہے، اس میں اگر کوئی حکم موجود ہے کہ آپ کو کوئی حکومت قائم کرنی ہے یا حکومت میں یہ کرنا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ دین میں کیا ہے، یہاں دیکھنا پڑے گا نماز سے متعلق کیا احکام ہے۔ تو جو تصویر بنے گی، جو چیز بھی آپ پر واضح ہوگی، خواہ وہ دین میں واضح ہو، دین کے ایک ایک حکم کو آپ الگ سے دیکھیں گے، اس میں کیا احکام ہے، اس کی فہرست ترتیب پا گئی۔ فرض کر لیجئے کہ دین میں احکام 3 دیے جاتے ہیں،
یہ کہ اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، اور جاؤ جو اچھا عمل تم سمجھتے ہو کرتے رہو، تو بس یہی اقامت دین۔ اچھا، اور اگر نماز میں صرف اتنا ہی ہوتا کہ تم ایک دن کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر دعا کر لو، جس طرح کے مسیحی کرتے ہیں، نہ رکوع ہوتا نہ سجود ہوتا، تو اقامت صلاۃ کا مطلب بھی یہی ہوتا۔ یعنی اقامت کا تعلق ان تفصیلات سے نہیں ہے۔ جو غلطی ہوئی ہے موجودہ زمانے میں بعض بڑے مفکرین سے، وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق صلاۃ سے تھا یا جن کا تعلق دین سے تھا، انہوں نے ان کو لفظ اقامت کا مطلب سمجھ لیا، اور اردو زبان کے لحاظ سے جب یہ ترجمہ کر دیا کہ نماز کو قائم کرو، تو گویا نماز کوئی معاشرتی چیز بن گئی، کوئی تہذیبی چیز بن گئی، کوئی سیاسی چیز بن گئی۔ اس طرح کی کوئی چیز اقامت کے لفظ سے متعلق نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، نازک بحث ہے، لیکن اس سے دیکھیے بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی ایک نیا حکم دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ نماز ہو یا دین، اصل میں اس کی جو کچھ بھی تصویر دین کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس کو جب آپ پورے اہتمام کے ساتھ سامنے لائیں گے، اس کے آداب کا لحاظ کر کے لائیں گے، اس سے متعلق ہر حکم کی پیروی کریں گے اور اس کا حق ادا کریں گے، تو یہ اقامت۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل واضح۔ اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا احکام ہے۔ اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر صرف کھڑے ہو کے دعا کر دینا ہی حکم ہوتا اللہ کے پیغمبر کا، تو اقامت کے لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے عربیت کی روح سے کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی اقامت سے متعلق نہیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز کے بارے میں شارع نے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ کیا یہی کہا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے دعا کر لیں؟ نہیں، اس کے کچھ آداب مقرر کیے ہیں، اس میں رکوع ہے، اس میں سجود ہے، اس کو 5 وقت مقرر کیا ہے، اس کے لیے اذان دینی ہے، اس کے لیے اقامت کہنی ہے، اس کے لیے مسجد میں جماعت کا اہتمام کرنا ہے، مسجدیں بنانی ہیں۔ یہ سب چیزیں شارع نے الگ سے کہی ہیں یا ان کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا ہے، اس لیے اب ان سب کا اہتمام کرنا ہے اور یہ اقامت صلاۃ کا حق ادا ہوگا۔ لیکن یہ سب چیزیں شارع کے ان احکام سے متعلق ہیں، لفظ اقامت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اہم نقطہ اور نازک نقطہ واضح کیا کہ ہر حکم کو الگ سے دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا تقاضے ہیں، وہ حکم اپنی ڈائنامکس میں کن چیزوں کو لازم کر رہا ہے، اور یہ بھی تو ہوگا نا قائم صاحب کہ وہ حکم بعض چیزوں کو لازم کرے گا، بعض چیزوں کو مستحبات میں ہوں گی، بعض چیزیں مباح ہوں گی، تو لفظ اقامت ہی کہا رہا ہوگا، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں ان کی نوعیت اس حکم کے اندر جا کے معلوم کی جائے گی۔ جی، جب ہم نماز کا مطالعہ کرتے ہیں، دوسری عبادات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تمام عبادات میں 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا گیا ہے۔ یعنی ایک وہ چیزیں جو لازم کر دی گئی ہیں، ان کو آپ فرض کہیں، ان کو آپ واجب کہیں، وہ مقرر ہیں، ان کو اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے کچھ اعمال ہیں جو لازم کر دیے گئے ہیں۔ ہم تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جب ہمیں نماز ختم کرنا ہوتی ہے تو قعدے پر بیٹھ کر ہم اپنا منہ پھیر دیتے ہیں۔ یہ نماز کے اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے اذکار مقرر کیے گئے ہیں۔ رفع و خفض پر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کا خاتمہ کر دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن ملاتے ہیں۔ تو یہ نماز کے لیے مقرر اذکار ہیں، نماز کے لیے مقرر اعمال ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا حصہ ہے جو اختیاری ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا اصولی ہدایت دے کر کہ نماز کیا ہے، دعا ہے، مناجات ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے۔ باقی جگہوں پر تم جو تسبیح چاہے کرو، جس زبان میں چاہے کرو، تحلیل کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، سجدے میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو پکارو جس طرح چاہو۔ تو اس طرح ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ان میں سے ہر چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھ کر اس کا تعارف کرانا چاہیے۔ کیا چیزیں مقرر ہیں، کیا اختیار پر چھوڑی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیزیں اختیار پر چھوڑی گئی ہیں، جب آپ ان کا اہتمام کریں گے تو وہ مستحبات ہوں گے، یعنی ان کا اللہ اجر دے گا، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ سمجھی جائے گی۔ جتنا زیادہ آپ تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، ذکر کریں گے، دعا کریں گے، اتنی ہی نماز اچھی ہوگی۔ نماز میں اگر خشوع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ رجوع ہوگا، آپ کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوگا، تو وہ نماز اتنی زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، ورنہ تو حاضری ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں، ان میں الگ الگ لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ کیا چیز لازم ہے، کیا چیز مقرر ہے، کس چیز کو مقرر کر کے اس کی زبان بھی طے کر دی گئی ہے، کن چیزوں میں تمہارا اختیار ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے تم اگر کوئی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو اس میں تمہاری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، یہ سب مستحبات ہوں گے۔ تو تمام عبادات میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اس میں نفل بھی ہوتے ہیں اور اس میں نفل یا مستحب
یعنی وہ چیزیں جن کو ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اصولی ہدایت دی ہے اور اس کے امتثال میں کوئی کام ہم اپنے انتخاب سے کرتے ہیں اور دوسرے وہ کہ جو مقرر کر دی جاتی ہیں، تو یہ دونوں کو الگ الگ نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ جب نماز میں لوگوں کو کچھ اختلافات کرتے دیکھتے ہیں تو انہیں بڑی وحشت ہوتی ہے کہ نماز جیسی چیز 5 وقت پڑھنی ہے، اس میں اختلاف کیوں ہے؟ وہ خود شارع نے رکھا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اس حصے کو مقرر کیا جا رہا ہے، اس حصہ لوگوں کے اختیار پر چھوڑا جا رہا ہے، تو جس حصے کو اختیار پر چھوڑا جائے گا اس میں لوگ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے، اس کے نتیجے میں اختلافات بھی ہوں گے، لیکن ان اختلافات کا دائرہ ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ ظاہر میں نہیں ہوتے، وہ زیادہ تر باطنی میں رہتے ہیں، یعنی اپنے طور پر میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا تسبیح کر رہا ہوں، کیا تحلیل کر رہا ہوں، تو اس طرح نماز کی ظاہری حیت پورے عالم میں ایک ہو جاتی ہے اور اختیاری حصے کو ہم اپنی ذات تک محدود کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے شیخ، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو، یہ بیان کیجئے گا ہمارے ہاں بالعموم جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جی نماز کا قرآن میں ذکر آیا، نماز کو ہم نے ادا کرنا ہے، لیکن نماز ہے کیا؟ یہ سب کی سب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا ایک مجمل بات تھی اور اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ نماز کا تو قرآن میں صرف ذکر ہے، پڑھنی کیسے ہے، کب پڑھنی ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے حدود کیا ہیں، یہ سب ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں، جس کے بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ محض قرآن کی بنیاد پہ تو نماز کا اہتمام بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک کر کے میں چاہتا ہوں ہر پہلو کو الگ الگ واضح فرماؤں۔ آپ سے یہ بتائیے گا کہ اصطلاح جب کبھی بھی استعمال کی جاتی ہے تو عقل تو فوراً سے کہتی ہے کہ اگر نماز مخاطبین کے لیے کوئی ناواقفیت کی چیز ہوتی تو سب سے پہلے تو اللہ میاں کہتے کہ یہ جو تم مراسم عبودیت ادا کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، بیٹھتے ہو، قادم میں جاتے ہو، قومہ کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، اس کو میں نماز کا نام دے رہا ہوں اور اب تم نے یہ ایسے پڑھنی جیسے، لیکن قرآن مجید تو ذکر کر کے ایسے آگے بڑھ گیا کہ وہ اصطلاح بھی پہلے سے موجود ہے، سب لوگ جانتے بھی ہیں، تو پھر اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ بھئی نماز سے تو واقف یہ حدیثوں کے ذریعے ہوگا؟ یہ بالکل بے معنی استدلال ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یعنی جن عربوں کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، جن کے سامنے یہ کتاب پڑھی گئی ہے، ان کے سامنے اس طرح کی بات کیوں کی جاتی جس سے وہ واقف ہی نہیں ہے؟ قرآن مجید کو تو اصرار ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے۔ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے نزول کی جب ابتدا ہوئی ہے اسی وقت نماز کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ یہ بات خود تاریخی طور پر معلوم ہے، بڑے اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آپ سے پہلے صحابہ کرام، یعنی رسول اللہ کی بعثت سے پہلے، ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو قریش کے ہاں، عربوں کے ہاں نماز ایک بالکل جانی پہچانی چیز تھی۔ ان کی شاعری میں نماز کو اسی طرح تعبیر کیا جاتا ہے جس طریقے سے قرآن مجید کبھی تسبیح سے نماز کو تعبیر کرتا ہے، کبھی صلاۃ سے کرتا ہے، ان کے ادب میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو عربی زبان سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ الفاظ کبھی اس طرح وجود پذیر نہیں ہوتے کہ ان کا کوئی مصداق معلوم نہ ہو۔ اس طرح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب اس بات سے واقف ہی نہیں تھے کہ صلاۃ کیا ہے، صوم کیا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ ان میں سے ایک ایک چیز سے واقف تھے، اسی طرح واقف تھے جس طرح آج ہم واقف ہیں۔ ان میں اگر کوئی چیز غلط ہو گئی تھی تو اس کی اصلاح کی ضرورت تھی، اگر کسی چیز کو لوگ فراموش کر چکے تھے اس کو زندہ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ نماز کی ابتدا ہو گئی، اس نماز کو جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھی اور ان سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن اب اس میں اگر کوئی تجدید یا اصلاح کی ضرورت تھی تو وہ ہو گئی۔ اسی نماز کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے اس استدلال کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ نماز، روزہ، حج یہ مقدم ہے قرآن سے، یعنی یہ تو پہلے سے موجود چیزیں ہیں، ان کو اسی طرح لے کر بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے اس وقت مسلمانوں میں اگر کوئی پیغمبر آئے تو وہ آ کے لوگوں کو پہلے نماز پڑھنا نہیں سکھائے گا، نماز لوگ جانتے ہیں، روزے سے واقف ہیں، صرف غلطی کی اصلاح کرے گا۔ چنانچہ قرآن بھی اگر ان چیزوں پر کوئی تبصرہ کرتا ہے تو صرف غلطی کی اصلاح کرتا ہے، بدعت کو دور کرتا ہے۔ کسی جگہ اگر کوئی اضافہ کرنا ہے تو اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہے، کوئی خصوصی سوال پیدا ہو گیا ہے اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ ان چیزوں کی تفصیلات کو اس لیے بیان نہیں کرتا کہ اس کے مخاطبین پوری طرح ان سے واقف۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی نظر ذخیرہ حدیث پر بھی ہے، آپ کی اس بات کو تسلیم کر کے ہم اگر وہاں جائیں تو کیا آپ کو کہیں پہ ایسی روایتیں ملتی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ لوگوں آؤ
آج میں تمہیں پہلے دن انیشیٹ کر کے بتاتا ہوں کہ نماز کیا ہوتی ہے، اور جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں ابتدا سے آخر تک، یعنی آپ نے کانوں کی لو تک ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اتنے ڈگری جھک جانا ہے، اس کے بعد یہ سارا، تو کیا ذخیرہ حدیث جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نماز تو ہمیں اس سے پوری کی پوری ملتی ہے تفصیلات، کیا وہاں پر کہیں نماز انیشیٹ ہوتے ہوئے اور ابتدا سے آخر تک پوری کی پوری تفصیل ایک ایک حکم کی ڈائنامکس کیا بتائی جا رہی ہیں وہاں؟ نہیں، اس طرح کی ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے لوگ جانتے ہیں. حدیث کے ذخیرے میں نہ اس کے بیان کی ضرورت تھی، نہ حدیث کے ذخیرے میں یہ بیان ہوا ہے. وہاں تو یہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام سے نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام کے ہاں اس کی طرف کیسا خشوع خضوع تھا، اگر کوئی خصوصی حکم آیا ہے تو اس پر کس طریقے سے عمل کیا گیا ہے. وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو کچھ اس کی تاریخ بن رہی ہے، حدیث اس کو بیان کرتی ہے. اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، وہاں یہ چیزیں آئیں نہیں. آپ دیکھیے خود ابو داؤد کی روایت کیا بیان کر رہی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے نماز کے بہترین اوقات کی تعین کی ہے. یعنی نماز کے اوقات سے تو لوگ واقف ہیں، یہ بتایا ہے کہ اس کے بہترین اوقات کیا ہیں، یعنی وہ کون سا وقت ہے جس کے اندر اندر نماز پڑھی جانی چاہیے. تو اس کے آخر میں کیا جملہ ہے؟ اس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ یہ میں نے ٹھیک ان اوقات کے مطابق آپ کو نماز پڑھا دی ہے جس پر اس سے پہلے تمام پیغمبر پڑھتے رہے. اچھا، تو اس لیے یہ پیغمبروں کی پہلے سے جاری کردہ عبادت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اتباع ملت ابراہیم، اس کو ایک حکم کے طور پر قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے ابتدا ہی میں یہ وحی کر دی تھی کہ ملت ابراہیم کی، دین ابراہیمی کی پیروی کی جائے. اسی طرح پیغمبروں کی ہدایت کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ فَبِهُدَاهُمْ اقتدے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے یعنی مسلمانوں ہی کی ایک جماعت سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے. جو چیزیں بدعت کی، شرک کی داخل ہو گئی تھیں، قرآن کا موضوع وہ ہے. وہ نہ نئے سرے سے کسی عبادت کا تعارف کرا رہا ہے. یہ اعتکاف، یہ نماز، یہ سب چیزیں تو حرم جب بنایا گیا اس کی تاریخ میں بیان کرتا ہے وہ آگے جا کے. تو اس لیے ایسی کوئی چیز نہ کسی اور جگہ سے جاننے کی ضرورت تھی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا، وہ ایک سنت ثابتہ ہو گئی، مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی. یہ نماز، یہ روزہ، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں سب مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے اسی طرح منتقل ہوئی ہیں جس طرح قرآن منتقل ہوا ہے. نہ ان کے حدیثوں میں کسی ذکر کی ضرورت تھی، نہ کبھی اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا. وہاں ان کی تاریخ بیان ہو رہی ہے جو بعد میں وجود میں آئی. ٹھیک. اچھا ہم سب یہ بتائیے گا کہ ایمان بالغیب یعنی ابتدا کی ہے مومنین کے اوصاف میں جو پہلی چیز بتائی کہ وہ بن دیکھے مان رہے ہیں ان حقائق کو کہ جن کا انکار نہیں ہو سکتا، اور اس کا پھر ناگزیر پہلا تقاضا بن دیکھے ماننے کا وہ نماز کی صورت میں آتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مومنین میں جو ان کے مقابلے میں پیدا کر کے ان کو ایک ذمہ داری دی گئی اس امت محمدی کا حصہ ہیں. ہماری تو سچی بات یہ ہے کہ اکثریت آپ نکل جائیں عالم اسلام میں، وہ تو نماز بالکل مطلب نماز کا اہتمام ہے، انفرادی سطح پر بھی ہے، لیکن اگر آپ مجموعی اکثریت کو دیکھیں تو ہمارے یہاں تو نماز نہیں پڑھی جاتی. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ہمارے تصور ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب جنت تو صرف ہمارے لیے ہے. جو پہلا اولین تقاضا ہے ایمان بالغیب کا، تو مسلمان تو من حیث الجماعت اس پر بھی عمل پیرا ہمیں نظر نہیں آتے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس جانب توجہ دلائیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہیں، تو کیا آج مسلمان ہوئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے مسلمان ہیں. اس میں دین کے علم میں کمی آئی ہے، دین کی طرف توجہ میں کمی آئی ہے. پھر دنیا کے اندر جو تہذیبی ارتقاء ہوا ہے اس نے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں. مسلمان اس سے پہلے غلبہ رکھتے تھے دنیا پر، ان کی اپنی تہذیب تھی، ان کا اپنا تمدن تھا، ان کی اپنی حکومتیں تھیں، وہ ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ایک طرح سے دنیا پر حکومت کر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں بڑے اضمحلال کا باعث بنی ہیں. تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھے اہل علم لوگوں کو اس جانب توجہ دلائیں، قرآن مجید کا علم عام کیا جائے. لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ کی سچی معرفت کا پہلا لازمی نتیجہ کیا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اگر آدمی اپنا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، اس کا دل اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، تو پھر اس معرفت کا کیا حاصل کہ جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے. اللہ کی سچی معرفت جیسے ہی حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 چیزیں لازماً انسان میں پیدا ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے. وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور وہ بندوں کے معاملے میں ایک شفقت رکھنے والی ہستی بن جائے، رحمت رکھنے والی ہستی بن جائے. وہ بندوں پر
کرم فرمائے، بندوں کے حقوق ادا کرے، بندوں کے ساتھ انصاف کرے، بندوں کے ساتھ احسان کرے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ اللہ نے اس کو دیا خرچ کرے۔ تو یہ دونوں لازمی نتیجے ہیں، اور اگر آپ دین کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ دو ہی چیزوں کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار نماز میں ہو، اور بندوں کے ساتھ تعلق کا اظہار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت مسیح نے اس طرح بیان کیا تھا کہ تو اللہ سے محبت رکھ جیسا کہ محبت رکھنے کا حق ہے، اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ ظاہر ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق خدمت کا، رافت کا، شفقت کا ہو، اور آپ ان کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق رکوع کا، سجود کا، اعتراف عظمت کا، اپنا سر جھکانے کا ہو۔ آپ نماز کے لیے شوق کے ساتھ اٹھیں کہ میرے رب نے حاضری کے لیے بلایا ہے، مجھے وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ تو یہ درست ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کو ہر حال میں ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر شخص کو دور کرنے کی صحیح کرنی ٹھیک ہے صاحب، یہ جو پہلو آپ نے بھی بیان کیا خود اس آیت میں اس سے آگے زیر بحث ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ نماز کے ساتھ یہ انفاق کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ بنیادی نیکیاں ہیں۔ انجیل میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ذرا مختلف اسلوب میں یہی بات فرمائی ہے، اس کے بھی آپ نے اقتباس یہاں پہ نقل کیا ہے، لکھا ہے اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آپ نے اقتباس کا اشارہ کیا تھا، وہ میں نے پڑھ بھی دیا۔ ایک پہلو میں غام صاحب یہاں پر آخر میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو کچھ دیا ہے وہ سارا کا سارا خرچ کر دیتے ہیں، اور مال تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں آلائش ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم جو لوگ دین، تقوی، للہیت، خشوع، تذلل اس کی راہ پہ چلتے ہیں تو پہلا جذبہ جو ہے وہ ایک صوفیانہ سا پیدا ہوتا ہے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ میں تو کہہ رہا ہے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، نہ کہ سارا کا سارا اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا تصور بالکل مختلف ہے۔ قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہیں بھیجا گیا ہے تو یہاں جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، لہٰذا مال ایک خیر ہے۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا مال کے لیے وہ خیر ہے۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں، مال کمانے کی جدوجہد کرتے ہیں تو اس کو قرآن مجید اللہ کے فضل کی تلاش کہتا ہے۔ یہ نعمتیں دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، حسن ہے، علم ہے، مال ہے، اقتدار ہے، سب کی سب جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خود محبوب بنایا ہے۔ تو انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حصول میں انسان اپنے نفس کے ہاتھ میں اپنی باغ نہ دے دے، بلکہ وہ اپنی عقل کی روشنی میں تقوی اختیار کرے۔ اس لیے کہ عقل کس لیے دی گئی ہے؟ اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ خواہشوں کو ان کے حدود بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ تم نے فلاں چیز کو حاصل کرنا ہے تو اس سے ساتھ یہ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی تعلیم ہے اس کو ابتدا میں بیان کر دیا ہے کہ تقوی، یعنی اللہ سے ڈر کر مال کماؤ، اللہ سے ڈر کر اقتدار کی طرف قدم بڑھاؤ، اللہ سے ڈر کر علم حاصل کرو۔ وہ ڈر کر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں کہیں ان چیزوں کے حصول کو اپنی منزل قرار دے کر آخرت کی راہ کھوٹی نہ کر دوں، میں کہیں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھوں، میں کہیں اللہ کے حدود پامال نہ کر بیٹھوں، ورنہ یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں بہت پسندیدہ قرار دی گئی ہیں، ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں استعمال کیا گیا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہمیں بھرپور طور پر گزارنی ہے، یہاں کاروبار کرنے ہیں، یہاں تہذیب وجود میں لانی ہے، جہاں نئے نئے تمدن پیدا کرنے ہیں۔ یہ عمل ہے جو ہمارا امتحان کا پرچہ ہے، جس کو جو صلاحیت دی گئی ہے اس کے لحاظ سے وہ جدوجہد کرے گا۔ علم کے میدان میں ہے تو کرے گا، مال کمانے کے میدان میں ہے تو کرے گا، اقتدار کے میدان میں ہے تو کرے گا، لیکن اللہ کا تقوی
ہمیشہ ملحوظ رکھے گا، یعنی مجھے اللہ کے حدود کی پابندی کرنی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ بتایا ہے کہ زینت کی سب چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں وہ سب اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں۔ چنانچہ یہاں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، مال دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ اسے کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو یہ عبادت کے درجے کی چیز ہے اگر اللہ کے حدود کا خیال رکھا جائے۔ لیکن جو کچھ آپ کمائیں اس میں چونکہ اللہ نے امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں سب کا معاملہ برابر نہیں ہے، یہاں کچھ لوگ آگے جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ پیچھے رہ جانے والوں کا ہاتھ پکڑنا ہے، اور اس کے لیے ہر آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مما رزقناہم، یعنی یہ تم کہیں سے لے نہیں آئے ہو، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جب ہم نے دیا ہے تو پھر اس کو ہماری راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہی امتحان ہے۔ تو مال کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کماؤ نہیں، یا مال کو کوئی بری چیز سمجھو، یا مال کو کوئی مایا سمجھ کے اپنے وجود کو اس سے نجات دلانے کی کوشش کرو۔ مال کماؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرنے کے منصوبے بناؤ، اس کے لیے آگے بڑھو، اس سے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، دسیوں ہزاروں لوگ ہیں جن کے لیے اس میں معیشت کی راہیں کھلیں گی۔ یہ کرو یہ سب کام، لیکن اس کو اللہ کی امانت سمجھو، اور جو کچھ کماؤ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ تعلیم ہے جو اللہ کے دین میں دی گئی ہے۔ صوفیانہ مذاہب کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ چونکہ دنیا ہی کو مایا کا جال سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا سے الگ ہو کر ہی ہم حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ ایک بالکل مختلف تصور ہے، اس کا اللہ کے پیغمبروں کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اس پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ اقامت صلاۃ کی تعبیر سے کیا مراد ہے۔ ایمان بالغیب کے بعد جو سب سے پہلا اور اولین تقاضا ایک بندہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پیدا ہو، وہ یہی ہے کہ نماز کا اہتمام ہو، نماز کو پوری خوبی کے ساتھ، دوام و استمرار کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات کہ یہ مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق کے بعد بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق بھی استوار نہ ہو، اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لوگوں کی بھلائی اور بہبود کے لیے، یہ بھی بہت اہم تقاضا ہے۔ انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔